जिस बच्चे पर जादू हो उस पर 11 अलामात नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वो 11 अलामतें कौन कौन सी हैं कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिन पर जादू का असर हो। तो उनमें ये 11 अलामात होती हैं। तो सामईन, जब भी आप किसी बच्चे में ये 11 अलामात देखें तो ये समझ लें कि उस पर जादू किया जा चुका है। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, बच्चों की मासूमियत और उनके चेहरों की रोशनी वालिदैन के दिल का सुकून और आंखों की ठंडक होती है। मगर कभी ऐसा भी होता है कि ये रोशनी धुंधलाने लगती है और ये सब निशानियां एक संजीदा इशारा हैं। ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि वालिदैन महज ज़ाहिरी तदाबीर पर इत्तेफाक ना करें, बल्कि दीनी और रूहानी रहनुमाई से भी रुजू करें, ताकि बर वक्त इलाज से बच्चे की मासूम दुनिया को दोबारा सकून, मोहब्बत और इत्मीनान मुयस्सर हो सके। तो आइए सामीन, बात करते हैं जिस बच्चे पर जादू हो उस पर 11 अलामात होती हैं। में पहली निशानी ये है कि बच्चा बदनुमा हो जाता है, बदशक्ल हो जाता है, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। जब कोई बच्चा अचानक अपनी नूरानियत और हुस्न खातिर की शमा खो बैठता है तो ये महज ज़ाहिरी तब्दीली नहीं होती, बल्कि उसके अंदर एक अंदरूनी सुस्ती और बेचैनी जन्म ले लेती है। उसके रुखसारों की ताजगी मांद पड़ जाती है, मुस्कान की रवानी रुक जाती है और ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ बातनी हुस्न भी मदहम हो जाता है। नरम गुफ्तार की जगह तलखी या खामोशी आ जाती है, चाल में मिठास कम होती है और ऐसे बच्चे आम तौर पर कम दिलचस्पी, कम तहम्मुल और ज़्यादा चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं। उनका इजहार ख्याल सख्त हो जाता है। वो प्यार या नसीहत पर पहले जैसा असर कबूल नहीं करते। वालिदैन के लिए ये तब्दीली दर्द दिल बन जाती है, क्योंकि वो बचपन की रोशनी को वुसअत में देखते थे, मगर अब वही रोशनी महदूद और बिखरी महसूस होती है। इलाज, तवज्जो और रूहानी इस्लाह के ज़रिए ये हुस्न मामूल पर वापस आ सकता है और यकीनन दोबारा अपनी मासूमियत और हुस्न अखलाक का मज़हर बन सकता है। जिस बच्चे पर जादू हो उस पर 11 अलामात होती हैं। में से दूसरी निशानी जो बच्चों के अंदर ज़ाहिर होती है वो है चिड़चिड़ापन। बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। जब बच्चा हद से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाए तो ये महज मामूली ज़िद या वक्ती बेजारी नहीं होती, बल्कि उसके मिजाज में एक मुस्तकिल कैफियत पैदा होती जाती है। वो मामूली सी बात पर नाराज़ हो जाता है, छोटी सी रुकावट पर गुस्से में आ जाता है और मामूल की सरगर्मियों में दिलचस्पी खो बैठता है। वालिदैन या बहन भाइयों की हल्की सी टोक भी उसे नागवार गुजरती है और वो जवाब में तेज़ लहजा या रोना धोना अख्तियार करता है। ऐसे बच्चे अक्सर अपनी पसंदीदा चीज़ें भी छोड़ देते हैं या उन्हें देखकर भी खुशी का इजहार नहीं करते। चिड़चिड़ापन के साथ साथ उनके चेहरे के तासुरात में तनाव, हरकत में बेचैनी और गुफ्तगू में तलखी महसूस होती है। यह कैफियत वक्ती भी हो सकती है, जैसे थकन या बीमारी के दौरान, लेकिन अगर ये मुसलसल और गहरी हो जाए तो ये किसी अंदरूनी जहनी दबाव या खौफ या रूहानी असर की अलामत भी हो सकती है। ऐसे में वालिदैन को चाहिए कि महज डांट डपट पर इक्तफा ना करें, बल्कि मोहब्बत, तवज्जो और हिकमत से असल वजह तलाश करने की कोशिश करें। अगर मामला घरेलू माहौल या किसी पोशीदा असर से जुड़ा हो तो बर वक्त इस्लाह और इलाज न सिर्फ बच्चे की तबीयत को संवार सकता है, बल्कि उसकी मासूम फितरत और मुस्कुराहट को भी बहाल कर सकता है। जिस बच्चे पर जादू हो उस पर 11 अलामात होती हैं। में से तीसरी निशानी बच्चे का बेतमीज़ हो जाना। वो बच्चा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होगा। जब बच्चा हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो जाए तो ये उसके अखलाक, मिजाज में एक नुमायाँ बिगाड़ की अलामत है। ऐसा बच्चा बड़ों का अदब ख़त्म कर देता है, बात करने में एहतराम का उनसुर खो बैठता है और मामूली बात पर सख्त या गुस्ताख लहजा अख्तियार करता है। वालिदैन की नसीहत उसे नागवार गुजरती है और वो जवाब में तंज़िया जुमले या बेरुखी का मुजाहिरा करता है। ये रवैया न सिर्फ घर के सुकून को मुतासिर करता है, बल्कि दीगर बच्चों के लिए भी मनफी मिसाल बन जाता है। बदतमीज़ी महज अल्फाज की सख्ती तक महदूद नहीं रहती, बल्कि हरकत व सकनात में भी झलकती है। बच्चा बड़ों के सामने बेपरवाह होकर बैठता है,
ان کی بات کاٹتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے۔ کبھی وہ اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ بھی جارحانہ اور تحقیر آمیز انداز بھی اپناتا ہے، جو اس کے کردار میں مزید سختی پیدا کرتا ہے۔ یہ کیفیت اکثر گھر کے ماحول، غلط صحبت یا کسی پوشیدہ ذہنی روحانی دباؤ کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے تو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین محبت اور حکمت کے ساتھ اس کے دل میں ادب اور احترام کی اہمیت بٹھائیں، خود بھی کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں اور اگر ضرورت ہو تو روحانی رہنمائی حاصل کریں تاکہ بچہ دوبارہ شائستگی اور خوش اخلاقی کی راہ پر لوٹ سکے۔ جس بچے پر جادو ہو اس پر 11 علامات ہوتی ہیں، میں سے چوتھی نشانی، بچہ بے نمازی ہو جائے گا۔ آپ جتنا مرضی ماریں، بڑی مشکل سے نماز پڑھے گا۔ جب بچہ نماز سے غافل ہو جائے اور معمول کی نصیحت یا سختی کے باوجود اس کی طرف رغبت نہ کرے تو یہ اس کی روحانی زندگی میں ایک سنجیدہ خلا کی علامت ہے۔ ایسا بچہ فرض عبادت کو بوجھ سمجھتا ہے، اذان کی آواز پر بھی اس کے دل پر کوئی جذبہ یا حرکت پیدا نہیں ہوتی، وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور والدین بار بار پیار سے سمجھائیں یا سختی کریں لیکن وہ بمشکل ہی نماز کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اگر پڑھ بھی لے تو بے دلی اور عدم توجہی کے ساتھ۔ یہ کیفیت محض سستی یا کھیل میں مشغولی کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اکثر یہ دل کی سختی اور ایمان کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ جب دل ذکر الہی سے غافل ہو جائے تو نماز جیسی عظیم عبادت بھی اس کے لیے کشش کھو بیٹھتی ہے۔ ایسے میں والدین کو صرف مار پیٹ یا زبردستی پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بچے کے دل میں نماز کی محبت اور اس کی فضیلت کو بٹھانا ضروری ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنانا، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرنا اور خود عملی مثال قائم کرنا اس کا بہترین حل ہے۔ جب بچے کا دل نماز کی حقیقت سے مانوس ہو جائے تو وہ نہ صرف پابندی سے نماز پڑھنے لگے گا بلکہ اس کی عبادت میں لذت بھی محسوس کرے گا۔ جس بچے پر جادو ہو اس پر 11 علامات ہوتی ہیں، میں سے 5ویں علامت یہ ہے کہ اکثر رات کو بچہ بیدار رہے گا، جاگتا رہے گا۔ آپ اٹھ کے رات کو دیکھیں بھی تو بچہ جاگ رہا ہے۔ یہ کیوں جاگ رہا ہے؟ بیٹا سو جاؤ، ٹھیک ہے پاپا، اچھا سوتا ہوں، لیکن پھر بچہ جاگ رہا ہے، بچہ سوتا نہیں۔ جب بچہ معمول کے برعکس رات کو مسلسل بیدار رہے تو یہ اس کے ذہنی، جسمانی یا روحانی سکون میں گہری کمی کی علامت ہے۔ ایسے بچے کو چاہیے کہ کتنی ہی بار سونے کا کہا جائے وہ وقتی طور پر ہاں کر دیتا ہے، مگر کچھ ہی دیر بعد پھر جاگ ہوا پایا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی کے باوجود ایک انجانی بیداری ہوتی ہے، گویا کوئی اندرونی بے چینی اسے سکون سے نہیں سونے دیتی۔ یہ کیفیت بعض اوقات معمولی عادت یا کھیل میں مشغولی سے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ مستقل ہو جائے تو یہ کسی پوشیدہ خوف، یہ دباؤ یا روحانی اثر کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ نیند کا نہ ہونا بچے کے مزاج، صحت اور روزمرہ کے رویے پر بھی براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ ایسا بچہ دن میں تھکن، جھنجھلاہٹ اور بے دلی کا شکار ہوتا ہے، پڑھائی اور کھیل میں دلچسپی کم لیتا ہے اور اس کی یادداشت، توجہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس کا حل ڈانٹ یا زبردستی سے نہیں بلکہ اصل سبب کو تلاش کرنے سے اسے دور کرنا ہے۔ گھر کا پرسکون ماحول، رات کے وقت پیار بھرے انداز میں سونے کی ترغیب اور اگر ضرورت ہو تو روحانی اور دینی رہنمائی بچے کو نیند کی راحت لوٹانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جب نیند بحال ہو جائے تو بچے کی معصوم مسکراہٹ اور توانائی بھی واپس آ جاتی ہے۔ بچے پر جادو ہو اس پر 11 علامات ہوتی ہیں، میں سے 6ٹھی نشانی، بچہ جو ہے اس کو آپ جتنا مرضی ماریں، جتنا مرضی پیار کریں لیکن وہ بدلے گا نہیں، اسی کنڈیشن میں رہے گا۔ جب بچہ ہر قسم کی کوشش کے باوجود اپنی حالت میں کوئی تبدیلی نہ لائے تو یہ ایک نہایت سنجیدہ اور تشویشناک علامت ہے۔ والدین چاہے شفقت سے سمجھائیں یا سختی سے روکیں، انعام دیں یا سزا، نصیحت کریں یا مثالیں پیش کریں، بچہ اپنی ضد اور رویے پر قائم رہتا ہے، گویا اس کے دل و دماغ پر ایک ایسا پردہ پڑ چکا ہوتا ہے جو اثر قبول کرنے کی صلاحیت کو ماند کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت عام نافرمانی سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ عام حالات میں بچے وقتی ضد یا ناراضگی کے بعد بدل جاتے ہیں،
لیکن یہاں معاملہ مستقل مزاجی کے ساتھ جمود اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا بچہ تعلیمی، اخلاقی یا دینی معاملات میں کسی مثبت پیش رفت کا مظاہرہ نہیں کرتا، نہ ہی محبت کی نرمی اس کو متاثر کرتی ہے اور نہ ہی سختی کا دباؤ اس پر کوئی دیر پا اثر ڈالتا ہے۔ اس حالت کی وجہ تلاش کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ گھر کے ماحول، بری صحبت یا کسی ذہنی اور روحانی دباؤ کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ صبر و حکمت کے ساتھ دعا اور روحانی تدابیر اپنائیں اور بچے کے دل تک رسائی کا راستہ ڈھونڈیں۔ جب اصل رکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو ایسا بچہ دوبارہ نرمی، اطاعت اور مثبت تبدیلی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جس بچے پر جادو ہو اس پر 11 علامات ہوتی ہیں، میں سے 7ویں نشانی یہ ہے کہ بہت اچھا بچہ تھا لیکن بگڑ گیا، بہتر ہی نہیں ہوتا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ ایسا بگڑ جانا کہ بہتر ہونے کا نام ہی نہ لیتا بھی انہیں 11 علامات شمار کیا جاتا ہے۔ تو اچھا تو سامعین، یہ ایک خاموش مزاج بچہ اچانک خاموش اور ڈرپوک بن جائے، اس کی وجہ جب ایک چہکتا مسکراتا بچہ اچانک خاموش اور سہما ہوا ہو جائے تو یہ کسی گہرے راز یا پوشیدہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اندیکھے ہاتھ نے اس کے حوصلے چھین لیے ہوں۔ اصل حقیقت جاننا والدین کے لیے ناگزیر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو بچہ کل تک کہہ بکیرتا تھا آج نگاہیں جھکائے خاموش بیٹھا ہے؟ کیا یہ کسی انجانے خوف کا سایہ ہے یا دل و دماغ پر پڑا کوئی ایسا بوجھ جسے وہ بیان نہیں کر پا رہا؟ بچے پر جادو ہو اس پر 11 علامات ہوتی ہیں، میں سے 8ویں علامت ہے کہ بچہ بہت زیادہ ضد کرے گا۔ بچہ ضرورت سے زیادہ ضدی ہو جائے، ہر بات پر اڑ جائے اور کسی بھی قیمت پر اپنی خواہش منوانے کی کوشش کرے۔ یہ رویہ کبھی کبھار معمول کا حصہ ہو سکتا ہے، مگر اگر یہ عادت مستقل صورت اختیار کر لے تو یہ اس کے اندرونی اضطراب، محرومی یا توجہ کی کمی کا پتہ دیتی ہے۔ ضد دراصل بچے کی غیر شعوری پکار ہے جو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا۔ والدین کو چاہیے کہ اس ضد کے پیچھے چھپے جذبات اور وجوہات کو سمجھیں، نرمی، حکمت اور محبت سے اس کی رہنمائی کریں تاکہ ضد انا اور ہٹ درمی میں تبدیل نہ ہو۔ جس بچے پر جادو ہو اس پر 11 علامات ہوتی ہیں، میں سے 9ویں علامت یہ ہے کہ خواب میں بچے کو کوئی آواز دے گا کہ یہاں سے دوڑ جاؤ۔ اگر خواب میں کوئی بچے کو آواز دے کہ یہاں سے دوڑ جاؤ تو یہ ایک علامت اشارہ ہے کہ بچے کے گرد ایسے حالات یا ماحول موجود ہیں جو اس کی معصوم فطرت اور ذہنی سکون کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ یہ آواز گویا ایک حفاظتی تنبیہ ہے، جیسے کوئی مہربان ہستی خطرے سے بچانے کے لیے آگاہ کر رہی ہو۔ اس خواب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کو برے دوستوں، غلط عادات اور مضر اثرات سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اس پیغام کو سنجیدگی سے لیں اور بچے کی تربیت اور نگرانی میں مزید توجہ اور حکمت اختیار کریں۔ جس بچے پر جادو ہو اس پر 11 علامات ہوتی ہیں، میں سے نمبر 10 پہ علامت یہ ہے کہ بچے کو ایسا لگے کہ جیسے میں گر گیا ہوں، کسی اوپر بلند و بالا عمارت سے گر رہا ہوں۔ اگر بچے کو خواب میں یہ محسوس ہو کہ وہ کسی بلند و بالا عمارت سے گر رہا ہے تو یہ اس کے باطن میں عدم تحفظ، خوف یا زندگی میں کسی اچانک تبدیلی کا اظہار ہو سکتا ہے۔ ایسے خواب اکثر اس وقت آتے ہیں جب کسی بچے پر جادو کیا جا چکا ہو۔ بلندی سے گرنے کا احساس گویا کنٹرول کھو دینا اور سہارا ٹوٹنے کی علامت ہے۔ یہ پیغام والدین کے لیے ہے کہ وہ بچے کی محبت، اعتماد اور ایمان کا ماحول فراہم کریں تاکہ اس کے دل سے خوف دور ہو اور زندگی کے ہر مرحلے میں مضبوطی سے کھڑا رہ سکے۔ جس بچے پر جادو ہو اس پر 11 علامات ہوتی ہیں، میں سے 11واں اور جو آخری اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا ایک دم کے بھاگ جانا۔ سامعین، جب آپ کو خواب آئے تو یہاں سے بھاگ جاؤ تو بچہ اٹھ کے واقعتاً ہی وہاں سے بھاگ جائے گا۔ یہ 11واں نشان اگر کسی بچے میں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کا علاج نہایت ضروری ہے۔ ناظرین، میں یہاں آپ کے سامنے اسی علاج کا ذکر بھی کر دیتا ہوں تو آپ بر وقت قدم اٹھا سکیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ بچہ صحت و عافیت کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دل میں کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ علاج کے مراحل شروع کریں۔ علاج کی کامیابی ایمان، توکل اور صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے، جو آپ کے سامنے دعا آ رہی ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔
میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر اس نظر بد سے جو نقصان پہنچانے والی ہو۔ اس لیے پہلے آپ یہ کریں کہ درود ابراہیمی 7 بار پڑھ لیں، پھر قرآن مجید کو لے کر آئیں، یعنی درود ابراہیمی کے ساتھ پھر سورہ فاتحہ 7 بار، پھر آیت الکرسی 7 بار، اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری آیات 7 بار، اور پھر آخری مومن کی 85 اور 86 آیات 7 بار، اور اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 بار، اور اس کے بعد وہ دعا بھی جو اوپر لکھی گئی ہے اسے 7 بار پڑھ کر بچے پر دم کریں۔ انشاءاللہ اس سے بچے پر جو جادو ہوا ہے اس کا اثر جاتا رہے گا۔